मुस्तफा मुस्तफा मेरे दिल की सदा सैयदुल अंबिया तू हबीबे खुदा बेनवा की नवा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अभी आपने सुन्नत की आईनी हैसियत किताब का मुतालिया सुना होगा और यकीनन इस मुताले ने आपके इल्म और ईमान में इजाफ़ा किया होगा। आज हम इस किताब के दूसरे हिस्से का मुतालिया करेंगे जिसमें डॉक्टर अब्दुल वदूद साहब के जो उठाए गए एतराज़ात हैं और मौलाना अबू अल आला मौदूदी रहमहुल्लाह ने उन एतराज़ात का जवाब दिया है। डॉक्टर अब्दुल वदूद साहब दरअसल इनकार हदीस करने वाले जो गुरोह है उनके ज़हन की अक्कासी करते हैं और उनकी तरफ से उठाए गए सवालात से मुतासर होकर उन सवालात को मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से तक पहुंचाते हैं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने उन सवालात के बहुत तफसीली जवाबात दिए हैं और उन तफसीली जवाबात देने की गरज ये है कि जो भी अज़हान इन सवालात से मुतासर हैं या मुनकरीन हदीस की इस सोच से मुतासर हैं और वो मासूम हैं और सादा लोग हैं, उन तक बात पहुंच सके और उन्हें अंदाज़ा हो सके कि सोच का ये रुख जो है वो किस तरह से मनफी है, क्योंकि ये सवालात भी और उसके जवाबात भी रसाला तर्जुमानुल कुरान में शाया होते रहे और पढ़ने वालों के इबाहमात का जवाब भी था, उनके सवालात का जवाब भी था और उन लोगों के लिए जवाब भी था जो सादा लोग नहीं थे बल्कि फितना परवर थे। उन्हें भी अंदाज़ा हो कि इतनी आसानी के साथ उम्मत मुसलमा को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं उनके रुख को इतनी आसानी से तब्दील नहीं किया जा सकता और उम्मत मुसलमा के अंदर ये इंतशार और इश्तराक पैदा करना इतना सहल नहीं है। इस उम्मत के वो लोग मौजूद हैं इन एतराज़ात और सवालात का तशफ़ी जवाब दे सकते हैं और उन अज़हान को जो मुख्तलिफ़ इबाहमात का शिकार हो गए उनकी तसल्ली कर सकते हैं और उन्हें मुतमईन कर सकते हैं। और ऐसे अफराद शुरू वक्त से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर क़यामत तक इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगे, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा, आपके अक़वाल और अफ़ाल का दिफा करते रहेंगे। यकीनन वो सब खुशकिस्मत थे और खुशकिस्मत हैं और ऐसे ही खुशकिस्मत लोग मौजूद रहेंगे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और आपके सीरत मुताहरा की हिफाजत फरमाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स को सब्ज़ो शादाब रखे जिसने मेरी हदीस को सुना, उस पर अमल किया और उसे आगे पहुंचाया। तो अल्लाह करे कि हम सब इस खुशखबरी के मिस्दाक ठहरें। तो आज के हम इस लेक्चर में वो सवालात शुरू करते हैं जो मुनकरीन हदीस ने उठाए। ये लोग कहते हैं कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा ये है कि जो काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वही हम करें, ना ये कि जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसी तरह हम करें। मतलब ये है कि जो काम आपने किए वो तो हमें करने हैं, लेकिन तरीका जो है वो हम उसके पाबंद नहीं है कि हम तरीका भी वही अख्तियार करें। और ये एतराज़ करने वाले लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि आप लोगों की ताबीर के मुताबिक तो फिर इत्तबाए सुन्नत के मानी आज के दौर में, आज के एटमी दौर में तीरों से लड़ने के होंगे, क्योंकि कि हम वही उसी तरह जिहाद करेंगे जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आपने तीरों से किया तो हम तीर के साथ खड़े होंगे और हमारा दुश्मन जो है वो एटम बम चला रहा होगा। इस एतबार से इबाहम कि हम अमल तो करेंगे आपकी सुन्नत पर, लेकिन तरीका जो है वो ये गोया कि पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। इस बात का जवाब मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने सुन्नत और इत्तबाए सुन्नत इसका मफहूम क्या है इस हवाले से दिया।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے مقرر کیے ہوئے معلم، مربی، شارع، قاضی، حاکم و فرما روا اور شارع قرآن ہونے کی حیثیت سے جو کچھ فرمایا اور عمل کر کے دکھایا، اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم جہاد میں اسلحہ استعمال کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں استعمال ہوا۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم جنگ میں ان مقاصد، ان اخلاقی اصولوں اور ان شرعی ضابطوں کو ملحوظ رکھیں جن کی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے دی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہمیں تعلیم دی گئی کہ مقصد جو ہے وہ اللہ کے دین کو اس کرۂ ارض کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ مقصد اپنی حدود کی توسیع نہیں، مقصد مال و زر کا حصول نہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو جنگ کے اصول دیے ہیں، بچے اور بزرگ اور خواتین جو ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، باغات کو اور جانوروں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، جو اجناس ہیں وہ ضائع نہیں کی جائیں گی، اور شرعی ضابطہ کہ سب سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو انہیں اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنے اجتماعی نظام میں اسلام کے تابع ہو جائیں۔ اگر وہ اس پر بھی نہیں آتے تو پھر جو ہے وہ اعلان جنگ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ جنگ ہوگی۔ شرعی ضابطے اس کے علاوہ بھی بہت تفصیلات ہیں، یہ میں صرف مثال کے طور پر بتا رہی ہوں۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ مراد یہ نہیں ہے کہ تیروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے ایٹم کا، بلکہ مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقاصد، اخلاقی اصول اور شرعی ضابطے بتائے ہیں اور جن کی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اور عمل سے کی ہے، اس کا حساب رکھیں گے اور ان اغراض کے لیے لڑنے اور وہ کاروائیاں کرنے سے باز رہیں گے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور جو سوال ہے، جو اعتراض کی مین وجہ ہے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی جو ہے وہ صرف وہی نازل ہوئی ہے، وہ والی ہی نازل ہوئی ہے جو قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے، جسے وحی متلو کہتے ہیں۔ وحی متلو سے مراد ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جبکہ قرآن پاک میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہے لہٰذا وہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ تو وحی کی ایک قسم ہے، اور وحی کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو اللہ کے احکام ہیں مگر زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہے، جسے وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ وحی تو ہے لیکن ایسی وحی ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، کیونکہ اس میں حکم تو اللہ کی طرف سے ہے مگر الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا بنیادی نکتہ ہے، وہ اس پر اعتراض کی بہت ساری وجوہات اس بنیاد پر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی صرف وحی ہے اور باقی جو ہے وہ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ وحی نہیں تھی۔ تو منکرین حدیث پر اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وحی متلو آتی تھی اور اسی کے اتباع کا حکم ہے، امت پر بھی صرف وحی متلو ہی کی پیروی کا حکم ہے۔ اور سب سے پہلے تو ان کے اس اعتراض کا جواب جو ہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کی روشنی میں دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فَاتَّبِعُوا کتاب اللہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یہ استعمال لفظ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کتاب اللہ کے علاوہ جو ہے وہ جو موجود ہے اس کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اور دوسری دلیل جو دی گئی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر اب تک تم تھے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ یہ دیکھیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔
مسجد حرام سے قبل مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، اور اسے قبلہ بنانے کا کوئی حکم قرآن میں نہیں ہے، یعنی پورا قرآن کھول کے دیکھ لیں لیکن بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا کوئی حکم قرآن میں نہیں ملے گا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے 14 سال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ گویا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تھا۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ وہ حکم پھر کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن میں نہیں ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے وہ اللہ نے وہی غیر مطلوع کی شکل میں دیا، تو لہٰذا آپ نے اس طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو یہ دلیل کیا ہے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احکام کا اتباع کرنے پر بھی مامور ہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ اس کی ایک اور مثال سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 کی روشنی میں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کو راز میں کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ اس کا ذکر دوسروں سے کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر باز پس کرتے ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے یہ بات دوسروں سے کہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ مجھے علیم و خبیر نے خبر دی ہے۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 جو ہے اس کا ترجمہ کہ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے راز میں ایک بات کہی، اس بیوی نے اس کی دوسروں کو خبر دے دی۔ اللہ نے نبی کو اس پر مطلع کر دیا تو نبی نے اس بیوی کو اس قصور کا ایک حصہ تو جتا دیا اور دوسرے سے درگزر کیا۔ پس جب نبی نے اس بیوی کو اس کا قصور جتایا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علیم و خبیر خدا نے بتایا۔ تو دیکھیے کہ قرآن میں یہ آیت کہاں ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ تمہاری بیوی نے تمہاری راز کی بات دوسروں سے کہہ دی ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ آیت موجود نہیں ہے، تو اس پہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغامات بھیجتا تھا۔ اور اسی طرح کی کچھ اور مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا اتنا تفصیل کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ان کے حوالے دیے ہیں۔ اچھا، ایک اور اعتراض جو منکرین کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اجتماعی نظام قائم کرنے کی خاطر اپنے زمانے میں رسول کے علاوہ مرکز ملت بھی بنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی حیثیت تو دائمی تھی، مگر مرکز ملت ہونے کی حیثیت صرف اس وقت تک تھی جب تک آپ کی زندہ شخصیت اس پورے نظام کو چلا رہی تھی۔ پھر جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس زندہ شخصیت کو نظام قائم رکھنے کے لیے سربراہ بنایا گیا یا اب بنایا جائے گا، وہ اپنے زمانے کے لیے ویسا ہی مرکز ملت تھا اور ہوگا۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت رسول کی ہونے کی حیثیت سے تو دائمی ہے، مگر نظام جماعت کو چلانے کے لیے اتنی دیر تک تھی جب تک آپ زندہ تھے، اور آپ کے بعد جو نظام جماعت چلائے گا وہی مرکز ملت ہوگا۔ اور پھر گویا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لیے تھے، اب سنت رسول کی پیروی بس یہی ہے کہ ہم نظام قائم کرنے کے لیے یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ مرکز ملت قائم کرتے رہیں۔ اب اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے اور بہت سارے سوالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف پیغام پہنچانے کی حد تک مانتے ہیں کہ آپ پر شریعت نازل ہوئی اور آپ نے شریعت آگے پہنچا دی اور بس، اور باقی جو اتباع کی بات ہے، اتباع سنت کی بات ہے اور پوری زندگی آپ کی پیروی کی بات ہے، اسوہ حسنہ کی بات ہے، تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو آپ کا کام پہنچانے کا تھا، مکمل ہو گیا۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے آپ کے بعد جو کھڑا ہوگا اسی کا حکم ہوگا اور اس کی اطاعت ہوگی۔ یہاں پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا مرکز ملت سے مراد فرائض رسالت ہیں؟
کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ اعتراض بھی جو ہے وہ کھل کے نہیں کرتے، کچھ مبہم سی بات کرتے ہیں تاکہ عوام الناس کے سامنے جو ہے وہ اتنا کھل کے بھی آنا مقصود نہیں ہوتا نا، کہ تاکہ لوگ پہچان نہ لیں اور بالکل ہی جو ہے وہ ان کی بات جو ہے وہ سنی اس حد تک جو ہے وہ ان کی نکیر ہو کے ان کی بات سنی ہی نہ جائے۔ تو اس لیے جو ابہام موجود ہے، اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا ہے کہ کیا مرکز ملت سے مراد جو ہیں وہ فرائض رسالت ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو منصب رسالت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سکھانے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ رسالت کا منصب ہے کہ آپ حکمت سکھانے والے ہیں، افراد اور جماعت کا تزکیہ کرنے والے ہیں، اس کے مطابق کام کرنے کی حکمت سکھانے والے ہیں، یہ رسالت کا منصب ہے۔ افراد اور جماعت کا تزکیہ کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے لیے نمونہ تقلید ہیں، وہ رہنما ہیں جس کی پیروی خدا کے حکم سے واجب ہے۔ یعنی اگر مرکز ملت سے مراد فرائض رسالت ہے، یہ مولانا نے سوال اٹھایا ہے، تو اگر یہ بات ہے تو پھر وہ امر و نہی اور تحلیل و تحریم کے اختیارات بھی آپ کے ہیں، آپ شارع ہیں، شریعت کا قانون بتانے والے ہیں، قاضی ہیں، ایسے حاکم ہیں جس کی اطاعت کی جائے۔ اگر تو مرکز ملت سے یہی مراد ہے تو پھر یہ منصب رسالت ہے، اگر مختلف ہے تو مرکز ملت کا پھر تقرر کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت جو مرکز ملت کی ہے وہ فرائض رسالت کی وجہ سے ہے، اور وہ برقرار رہے گی، وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ لیکن اگر وہ اس کو الگ کرتے ہیں تو پھر مرکز فرائض رسالت سے الگ کرتے ہیں، کیونکہ رسول تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب دیا، تو مرکز ملت کا منصب پھر کہاں سے آیا؟ تو اس کے تقرر کی 3 شکلیں مولانا نے لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ کیا کسی شخص کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے مرکز ملت مقرر کرتا ہے، یا مسلمان اپنی مرضی سے منتخب کرتے ہیں، یا پھر شخص خود زبردستی بن جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ کہ یہ ان تینوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا ہوا؟ نعوذ باللہ، کیا آپ خود بن گئے، یا مسلمانوں نے بنایا، یا اللہ نے تقرر فرمایا؟ تو اگر اب کوئی بھی سوال اس میں سے 3 میں سے کسی بھی جواب پر آتے ہیں تو پھر بعد والے مرکز ملت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی مرکز ملت ہوگا جو پورے نظام کو چلا رہا ہوگا، تو پھر اس کا تقرر کیسے ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ یہاں سے اب اس سوال کا جواب جو ہے وہ خود اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ معاملہ اصل میں مشکوک کر دینا اور آپ کی حیثیت کو 2 حصوں میں کر دینا، مقصد جو ہے وہ کوئی نیک نیت ہی نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے پر سوال اٹھا کے لوگوں کے اذہان کو مشکوک کر دینا، کیونکہ عمل انسان اس وقت کرتا ہے جب یکسو ہوتا ہے، جب یکسوئی خراب ہوتی ہے تو پھر عمل جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا، انسان وہیں پہ سستی، کاہلی اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یکسوئی متاثر کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اور اگلا سوال یہ اٹھایا گیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کا خاص ایک طریقہ کار یا نقطہ نظر اور خاص فکر مطلب منکرین حدیث کی رہی ہے اور موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغام پہنچانے کی حد تک نبی تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف کو پیغام پہنچانے کی حد تک نبی تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائد و رہنما، معلم، مربی، مقنن، جج، فرما روا ہونے کی حیثیت سے جو امور انجام دیتے ہیں ان میں آپ کا مقام نبی کا نہیں بلکہ ایسے عام انسان کا ہے جو قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بشر ہیں جنہیں رسول بنایا گیا ہے۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسول قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اچھا، اب دیکھیں بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیثیت اس طرح سے بیان فرمائی کہ آپ جو ہیں وہ ایسے بشر ہیں جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا،
جس پر شریعت نازل کی اور جن کی ذمہ داری یہ لگائی کہ آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کا مفہوم بھی بتاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، اور انسانوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ جو مقاصد بعثت ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمائے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اب انہوں نے اس کو اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انا بشر مثلکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شریعت دی گئی اور شریعت پہنچا دی آپ نے، اور اس کے علاوہ آپ ایک عام انسان کی طرح ایک کامیاب قائد ہیں، کامیاب معلم ہیں، کامیاب مربی ہیں۔ لیکن اگر بات یہ ہے کہ کامیاب یہ ساری چیزیں مان کر لیکن رسول کی حیثیت جو دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے، اس کو تسلیم نہ کیا جائے، تو اس کی اطاعت کا معاملہ جو ہے وہ تو پھر حیثیتی مطلب اطاعت کے معاملے میں کچھ بھی نہیں رہ جاتی، جبکہ جو اللہ کے رسول کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے نکلا، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر دل نہیں بھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ دل کی رضا کے بغیر عمل کر لے، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ دل کی رضا کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ اس کا رب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو لہٰذا جبر کے ساتھ نہیں، اکراہ کے ساتھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دل کی رضا کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں اپنی جان، ہمارے اپنے والدین، اپنی اولاد، سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ محترم ہے اور عزیز ہے۔ منکرین دراصل جب یہ کہتے ہیں نا کہ ما انزل اللہ، تو اس سے مراد وہ صرف قرآن لیتے ہیں، اور قرآن جو قرآن پاک کی شکل میں، وحی مطلوع کی شکل میں موجود ہے، اور وحی غیر مطلوع کی وہ اصل میں نفی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ اور ان کے اعتراضات ہیں جن کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے موہوم خطرات کے عنوان سے جو ہے وہ اس کتاب کے اندر درج کیا ہے۔ منکرین حدیث کو یہ خطرہ ہے کہ اگر تبلیغ قرآن کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی پورے کارنامہ زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ سمجھ لیا جائے تو یہ عقیدہ ختم نبوت کی نفی ہے، کیونکہ اگر یہ سارا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی رہنمائی میں کیا ہے تو پھر ویسا ہی کام کرنے کے لیے ہمیشہ وحی آنے کی ضرورت رہے گی، ورنہ دین قائم نہ ہوگا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ آپ نے اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، قرآن کے علاوہ بھی وحی مطلوبی اور وحی غیر مطلوبی، اور آپ مکمل اللہ کی رہنمائی میں چلے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد تو کوئی اس نظام کو قائم نہیں کر سکے گا، کیونکہ اور تو کسی پر وحی آنی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، تو لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بعد میں نظام چل سکے۔ تو اس لیے وحی غیر مطلوع کو تسلیم کرنا انہیں جو ہے وہ ممکن نہیں لگتا۔ اور دوسری بات اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس طرح ہر کام وحی الہی کی روشنی میں کیا ہے تو پھر ممکن نہیں ہے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت ہم تک پہنچا دی اور بس وہ، اور باقی کام آپ نے بحیثیت حکمران، بحیثیت جج، ایک بحیثیت جو ہے وہ فرما روا اور سپاہ سالار، ان حیثیتوں سے عام انسان کی شکل میں آپ نے وہ کام انجام دیے، اور پھر اسی صورت میں آپ کے بعد بھی لوگوں کے لیے ممکن ہے اس نظام کو چلانا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ خطرہ اگر جو ان کو لاحق ہے تو یہ تو پھر قرآن کو بھی وحی الہی مان لینے سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ایک ہی وقت میں بطور ایک کتاب آئین کے تو نازل نہیں ہوئی۔ یعنی اگر وحی غیر مطلوع کو سمجھتے ہیں کہ وہ اگر مستقل آتی رہی ہے اور وہ ممکن نہیں ہے پھر بعد میں لوگوں کے لیے نظام چلانا کسی بھی قائد کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوا کہ وہ سمجھیں کہ قرآن ایک دفعہ میں آیا اور شریعت اتری اور اس کے بعد آپ نے جو بھی احکامات دیے ہیں وہ مطلب ایک عام حکمران خاص، مطلب اس معنوں میں خاص کہ انہوں نے قرآن کے اوپر عمل کیا سارا،
تو باقی سب عام حکمران یا عام جج یا عام سپہ سالار کی شکل میں وہ کام کرتے رہے، تو پھر تو قرآن بھی تو 23 سال کے عرصہ میں گزرا ہے نا، اترا ہے، تو 23 سال کے عرصہ میں تحریک کے لیے ہر اہم موقع پر قرآن نے رہنمائی کی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تو 23 سال قرآن کرتا رہا ہے، تو اس شکل میں بھی اس بات پر بھی پھر ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور شخص بعد میں نظام جماعت چلا سکے، تو گویا کہ پھر قرآن کی بھی نفی کرے، تو یہ مایوسی تو پھر قرآن کے حوالہ سے بھی موجود رہے گی۔ اس تحریک میں اصل بات جو سمجھنے کی ہے، جو ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، کہ اصل عامل کتاب نہیں تھی، کتاب تو کتاب ہدایت ہے، عمل کر کے جس نے دکھایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، وہ زندہ انسان تھے جسے اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا، اور تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اس طریقہ کار نے ہی امت میں کوئی مایوسی پیدا نہیں کی، یعنی آج ڈاکٹر عبدالودود صاحب تک آتے ہوئے 14 صدیاں گزر گئیں، لیکن کبھی مایوسی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بھی چھوڑا اور سنت کو بھی چھوڑا، اور آپ نے فرمایا کہ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے راہ ہدایت پر رہو گے، یعنی قرآن کی شکل میں بھی رہنمائی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی شکل میں بھی رہنمائی موجود ہے، اس لیے اس میں کوئی ابہام موجود نہیں رہا اور نہ کبھی کوئی مشکل ہوئی ہے۔ تو یہ سب اعتراضات دراصل ایسی وہ باتیں ہیں جس کا مقصد ہی سیرت مطہرہ اور سنت متواترہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسلسل چل رہی ہے، اس پر سے ایمان لوگوں کا اٹھانا، مشکوک کرنا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مرکز ملت کی ہمیشہ کے لیے دائمی یہ حیثیت موجود ہے، اس کو ابہام کا شکار کرنا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ان سب کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے اور اپنے نبی کی سنت کو زندہ رکھنے اور آگے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے وہ محدثین کرام کو کھڑا کیا، انہیں توفیق دی کہ انہوں نے اس کا دفاع کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو اپنے ہاں مقبولیت عطا فرمائے اور جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو جان سکیں، اس پر عمل کر سکیں اور اسے آگے پہنچا سکیں اور اس کی حفاظت کر سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔